अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप तो सब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नॉवल लेकर आई हूँ जिसका नाम है तो सुकून मेरा। ये रिक्वेस्टेड नॉवल थी, सेकंड मैरिज नॉवल। तो जिस व्यूअर ने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी उनकी वजह से मैं लाई हूँ और आप ज़रूर सुनिएगा इस नॉवल को। चले आइए नॉवल स्टार्ट करता है। रात का तीसरा पहर था। हर कोई मीठी नींद के मज़े ले रहा था। ऐसे में एक लड़की थी जो तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी और वो थी मिराल। मिराल रोज़ाना तहज्जुद के वक्त उठ जाती थी। इसके बाद कुरान की तिलावत करती और तस्बीहात पढ़ती। वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। मिराल ने अभी हाल ही में फिजिक्स में मास्टर्स किया था। मिराल तस्बीहात से फारिग हुई तो फजर की अजान शुरू हो चुकी थी। मिराल फजर की अजान बहुत गौर से सुना करती थी। फजर की अजान इसको बहुत पसंद थी। फजर की नमाज से फारिग हुई तो अपने बिस्तर पे सोने के गर्ज से लेट गई। वो फजर के बाद 2 घंटे सोती थी पर आज वो लेट हो चुकी थी। इसकी आंख खुली तो वक्त देख के इसकी आंखें पूरी खुल गई। अल्लाह, 8 बज गए, इतना सो लिया मैंने। जल्दी जल्दी उठ के फ्रेश होके नीचे आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं दोनों? वालेकुम अस्सलाम, मोमानी और मामा ने जवाब दिया। चूंकि मेरार आज लेट थी इसलिए दोनों नाश्ता बना चुकी थी, अब बस लगाना था। मामा, आप मुझे उठा देती, मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम कौन सा रोज देर से उठती हो। मिराल ने नाश्ता लगाने में मदद की और सब डाइनिंग टेबल पे आ चुके थे। डाइनिंग टेबल पे इस टाइम 7 लोग मौजूद थे। वो सब नाश्ता इकट्ठे करते थे और गपशप भी हो जाती थी, वरना सभी बहुत मसरूफ होते थे। सरबराही कुर्सी पर सलेमान साहब यानी मिराल के मामू बैठे थे। उनके दाएं जाने मिराल की मोमानी यानी आमना बेगम बैठी थी। बाएं जाने मासिया बेगम बैठी थी। आमना बेगम के साथ जैद सलेमान और जैद के साथ अयान सलेमान बैठा था। आसिया बेगम के साथ मिराल और मिनाल बैठी थी। मिनाल और मिराल दोनों ही बहनें थीं। अयान और जैद 2 भाई। जैद ने बीबीए किया था और बहुत कम अरसे में मशहूर बिजनेसमैन में अपना नाम बनाया। अयान को बिजनेस में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो एमबीबीएस कर रहा था। यह आखिरी साल था इसका। साथ साथ अस्पताल भी बनवा रहा था अपना। मिनाल यूनिवर्सिटी जाती थी। वो मैथ में बहुत अच्छी थी, इसलिए बीएस मैथ कर रही थी। ये इसका छठा सेमेस्टर था। सलेमान साहब अपनी भांजों से बहुत प्यार करते थे, अपने बेटों से भी ज्यादा, पर मिनाल उन्हें ज्यादा अजीज थी। इसकी शरारतें, इसका हंसाना उन्हें बहुत पसंद था। मिनाल दोस्त नहीं बनाती थी। इसका यूनिवर्सिटी में कोई भी दोस्त नहीं था। इसके सिर्फ 2 ही दोस्त थे, मिराल और आयान। मिराल इसे अपने जान से भी ज्यादा अजीज थी, इसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थी। मिनाल ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। आयान को उठा रही थी, उसे देर हो रही थी। इसकी पहली क्लास मिस हो जाती। आयान की यूनिवर्सिटी इसकी यूनिवर्सिटी के पास ही थी, इसलिए वो इसे छोड़ देता था। उन दोनों के जाने के बाद जैद और सलेमान साहब भी चले गए। उन्हें भी देर हो रही थी। मिराल ने नाश्ते वाले बर्तन उठाना शुरू किए तो मुलाजमा भी क्वार्टर से आ गई थी। मिराल ने अपनी निगरानी में मुलाजमा से सारे काम किए और आराम के घर से रूम में चली गई। इसे अपने कमरे में आए सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे कि इसकी मम्मा आ गई। मम्मा, आप मुझे बुला लेती। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी, इसलिए सोचा मैं ही आ जाऊं। मामा बोले, मैं सुन रही हूँ। बेटा, तुम्हारी खाला रुखसती का कह रही हैं, उनकी रात को कॉल आई थी। मैंने भाई से अभी बात नहीं की, पहले तुमसे पूछना था। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? देखा, वो भी काफी अरसा हो गया, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। मामा, मैं क्या कहूँ, जैसे आपको मुनासिब लगे। खुश रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं, मैं चाहती हूँ तुम दोनों की शादी हो जाए। मम्मा, ऐसे तो ना कहें, अल्लाह को मेरी भी उम्र दे दे। मिराल, तो मेरी बहादुर बेटी हो, मुझे पता है तुम एवर को अपनी तरफ बाएं जरूर कर लोगी। तुम इतनी अच्छी हो, जरूर तुमसे मोहब्बत करेगा। इसके मुंह से बेइख्तियार इंशाल्लाह निकल गया। आसिया बेगम हंसने लग गई। अपनी माँ को देख के मिराल भी हंसती और थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद वो चली गई। माँ के जाने के बाद मिराल थी और इसकी सोचें। ये बात सोच कर ही मिराल का रंग जर्द हो जाता था कि वो इसके दिल में कैसा जगह बनाएगी। वो तो इसकी तरफ देखता भी नहीं था, मोहब्बत तो दूर। मिराल का निकाह इसकी खाला के बेटे के साथ हुआ था। ये निकाह घर वालों के इसरार पे हुआ था, जिनमें मिराल की खाला आलिया बेगम, इसके खालू असलम साहब, इसके मामू और इसके वालदा भी यही चाहती थी। वो चाहती थी उनकी बेटियों की शादी अपनों में हो, गैरों में शादी का अंजाम तो वो भी भुगत रही थी। पर उन्हें शायद ये नहीं पता था, बेटियों के नसीब से लड़ा नहीं जा सकता। मामा, मेरी शर्ट नहीं मिल रही, मुझे देर हो रही है यूनी से। इशल बोल कम चीख ज्यादा रही थी। क्या हुआ बेटा, क्यों चीख रही हो? मामा,
میری شرٹ کہاں ہے؟ ایک تو یہ ملازمہ سارا کام خراب کر دیتی ہے۔ ایشل بیٹا آ جاؤ، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ ایک تو بھائی اور ان کی میٹنگ۔ آ رہی ہوں بھائی، جلدی آؤ۔ اچھا یہ والی پہن لو ایشل۔ اچھا ماما۔ ماما جائے باہر، اور ملازمہ کی خبر لینی ہے آپ نے۔ اچھا ابھی تو آؤ باہر، وہ انتظار کر رہا ہے، تمہاری وجہ سے اسے بھی دیر ہو جاتی ہے۔ جی بس 5 منٹ میں آتی ہوں۔ ماما کیوں نہیں آ رہی بھائی ایشل؟ دیر ہو رہی ہے مجھے، میری ایک اہم میٹنگ ہے، آنے لگی ہے، صبر بھی کر لو احمد۔ احمد انہیں بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ احمد مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی بولے، سن رہا ہوں میں۔ بیٹا دراصل میں نے رات کو تمہاری خالہ سے رخصتی کی بات کی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تم بتاؤ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے اپنی رضامندی دے دو۔ ماما جیسے آپ کو مناسب لگے۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، شام کو جلدی آ جانا، ہم لوگ تمہارے ماموں کی طرف چلیں گے تمہاری ڈیٹ فکس کرنے۔ کوشش کروں گا۔ وہ اپنی ماں کا مان نہیں توڑنا چاہتا تھا، ورنہ منع کر دیتا۔ وہ ان کی طرح کم ہی جاتا تھا، بہانہ بنا دیتا تھا۔ چلے بھائی؟ ہاں چلو۔ وہ دونوں اپنی ماں کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئے۔ راستے میں عیشا نے احمد سے پوچھا، بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو بتا دیں مجھے۔ ہاں نہیں کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اچھا لگ تو نہیں رہے، مجھے تو لگ رہا ہے جیسے اپنی بیوی کو یاد کر رہے ہیں۔ ہاں تمہیں تو سب پتا ہوتا ہے نا۔ ہاں 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 بالکل۔ کیوں میں غلط سوچ رہی ہوں کیا؟ چلو تمہاری یونی آ گئی ہے کیا یار؟ ابھی تو آپ کو تنگ کرنا شروع کیا تھا، اترو میری گاڑی سے۔ اللہ بھائی ابھی تو آپ کی بیوی آئی نہیں، آپ نے ابھی سے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی۔ ایشل مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اچھا اوکے، اللہ حافظ۔ شام کو سب سلیمان صاحب کے گھر اکٹھا ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کیوں نہ زید اور منال کا نکاح بھی ساتھ ہی کر دیا جائے، کیا کہتے ہو تم سب؟ بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ منال نے غور سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پر اس کی غوریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ منال بھی خوش تھی۔ منال اور زید کی ونگنی احمد اور منال کے نکاح پر ہوئی تھی۔ زید تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، آخر اس کو اس کی محبت مل رہی تھی، اس کا انتظار ختم ہو رہا تھا۔ منال اور احمد کی شادی کی تاریخ اس مہینے کے آخری پہ رکھی گئی تھی، یعنی آج سے 10 دن بعد۔ منال لوٹ کر رہی تھی، احمد کچھ پریشان ہے، اس کا موڈ آف تھا شاید۔ منال آپی تم ٹھیک ہو؟ منال اس کے پاس آئی تھی اسے مبارکباد دینے۔ وہ بس اتنا کہہ سکی، اسے رونا آ رہا تھا۔ اس کا شوہر، اس کی محبت اس کے پاس تھا، پر وہ تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ماموں مجھے ایک بات کرنی ہے، منال نے اپنے ماموں سے کہا۔ جی بولو ماموں، میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑوں گی۔ زید نے غور سے منال کی طرف دیکھا۔ ماموں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ زید بس منال کو دیکھ رہا تھا، جو اس کا جذبہ جانتے ہوئے ایسا کر رہی تھی، اس کا مذاق اڑا رہی تھی سب کے سامنے۔ بیٹا صرف نکاح ہی تو کر رہے ہیں، رخصتی نہیں کر رہے۔ تم میری بیٹی ہو، تمہارے لیے غلط فیصلہ تو نہیں کروں گا۔ ان کے دماغ میں صبح کا واقعہ آیا جب ان کا بیٹا ان کے پاس آیا تھا۔ پاپا آپ میرا نکاح بھی ساتھ ہی کروا دیں۔ پر بیٹا منال نہیں مانے گی۔ پاپا اسے بنانا آپ کا کام ہے، وہ آپ کو منع نہیں کرے گی، مجھے پتہ ہے۔ آپ کے کہنے پر پہلے ہی بہت انتظار کر چکا ہوں، اب مزید نہیں۔ وہ اپنے باپ سے کم ہی کچھ مانگتا تھا، اس لیے وہ اسے منع نہیں کر سکے۔ کوشش کرتا ہوں ماموں، ٹھیک ہے، پر آپ اپنی بات پہ قائم رہیں گے؟ اوکے بیٹا۔ ایسے ہی سب ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پر منال بہت اداس ہو گئی تھی، اور زید کا موڈ بھی کافی خراب ہو چکا تھا۔ احمد ایان سے باتیں کر رہا تھا، اور عیشا اور منال باتیں کر رہے تھے شادی پہ کپڑے کیسے بنائے۔ جہاں لڑکیاں ہوں اور شاپنگ کی باتیں نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر بعد سب نے کھانا کھایا اور عیشل، احمد اور عالیہ بیگم چلے گئے۔ منال نے کچن کی صفائی کی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، باقی سب بھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ منال کے کمرے میں آتے ہی وہ شروع ہو چکا تھا۔ آپ کو تمیز نہیں ہے؟ کسی کے کمرے میں ایسے نہیں جاتے۔ کسی نہیں ہوں میں، ہونے والا شوہر ہوں تمہارا، ہوئے نہیں ہے ابھی۔ جائیں یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، سونا ہے بس۔ ایک تو منال اور اس کی نیند، وہ اپنی نیند پہ کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، انکار کیوں کیا؟ آپ کو جواب دے نہیں ہوں، جائیں، کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ 10 دن ہے بس تمہارے پاس، بس پھر تم سانس بھی میری مرضی سے لو گی۔ جا رہا ہوں، دروازہ بند کر کے سویا کرو۔ اس کے جاتے ہی وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی، پر وہ تو خود کو کسی کے قابل نہیں سمجھتی تھی، وہ تو خود کو منحوس سمجھتی تھی۔ اگر منال کے کمرے میں دیکھے تو اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے اس کے دل میں جگہ بنائے گی۔ احمد بھی اپنے کمرے میں یہی سوچ رہا تھا، وہ کیوں اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ دل کہہ رہا تھا اس کو نازیت دو، دماغ کہہ رہا تھا وہ اسی قابل ہے۔
اسی کشمکش میں وہ بھی ساری رات نہیں سو سکا، یہی سوچتا رہا وہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے اپنے باپ کو کھو دیا۔ ماضی میرال اور احمد کا نکاح تھا۔ میرال نے سفید رنگ کا گرارا پہنا تھا جس پہ گولڈن کام ہوا تھا، بالوں کا چوڑا بنائے، ہلکا میک اپ، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میرال کی آنکھیں گرے تھی، ایسا لگتا تھا کہ رنگ یہ آنکھیں صرف میرال کے لیے بنی ہے، اور اس کی گہرائی آنکھوں میں چمک تھی، محبت حاصل کرنے کی چمک تھی۔ ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے، گولڈن سمپل سا سیٹ پہنے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بے شک وہ بے حد حسین لڑکی تھی۔ دوسری طرف ایور نے بھی سفید رنگ کا سوٹ پہنا تھا، بلیک واس کوٹ پہنے وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بریڈ، آج وہ 22 سالہ لڑکا سب کی نظروں میں تھا، دوسری طرف وہ 18 سال کی لڑکی۔ ان دونوں کی جوڑی ایسی تھی جیسے ایک دوسرے کے لیے بنے ہوں۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ میرال کے ماموں زید، ایان اور مینال کمرے میں آئے۔ اس کی ماما اندر نہیں آئی تھی، وہ باہر تھی۔ میرال بہت کنفیوز تھی۔ میرال آصف ول محمد آصف، آپ کا نکاح احمد علی ول محمد اسلم علی سے کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ میرال سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ماموں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بولو بیٹا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے 3 دفعہ پوچھا۔ 3 دفعہ رضامندی لینے کے بعد مولوی صاحب احمد کے پاس آئے۔ احمد نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو بہت خوش تھے، ان کے بیٹے کی خوشی تھی۔ احمد خوش تھا کیونکہ اس کی ماں باپ یہ چاہتے تھے۔ مولوی صاحب شروع کریں۔ احمد علی ول اسلم علی، آپ کا نکاح میرال آصف ول محمد آصف سے کیا جاتا ہے، قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ احمد نے بھی 3 دفعہ رضامندی دی۔ مولوی صاحب نے مبارکباد دی، اس کے بعد باری باری سب نے احمد کو مبارکباد دی۔ تھوڑی دیر بعد دلہن کو بھی اسٹیج پر لایا گیا۔ احمد تو اسے دیکھ کے رہ گیا، کوئی اتنا حسین بھی لگ سکتا؟ احمد سوچ کر رہ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد سلیمان صاحب نے زید اور مینال کی بات بھی ساتھ ہی پکی کر دی۔ سب اس رشتے سے خوش تھے سوائے عامرہ بیگم کے۔ تھوڑی دیر بعد احمد لوگ چلے گئے۔ گھر آنے کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ابھی انہیں آئے 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ اسلم صاحب کو فون آیا، ان کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، صرف اپنی بیوی کو بتا کر چلے گئے، ورنہ احمد انہیں رات کو اکیلے نہیں جانے دیتا۔ انہیں گئے 3 گھنٹے ہو گئے تھے، نہ واپس آئے تھے، نہ کوئی کال اٹینڈ کر رہے تھے۔ عالیہ بیگم پریشان ہو گئی تھی۔ وہ احمد کے کمرے میں آئی، وہ شاید جاگ رہا تھا، جو ایک بار ناک کرنے پر ہی دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا ماما، آپ ٹھیک ہے؟ تمہارے بابا ابھی تک نہیں آئے؟ کہاں گئے تھے؟ مجھے لے جاتے ساتھ، ان کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہاں گئے، فون نہیں اٹھا رہے۔ اتنی دیر میں ہی احمد کے نمبر پہ فون آ گیا۔ ہیلو بابا، آپ کہاں ہیں؟ میں آپ کے بابا کو ہسپتال لے کر آیا تھا، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بہت بری حالت ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کی ڈیڈ باڈی کو لے جائیں۔ کیا؟ میرے بابا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسے ہی باہر بھاگ گیا۔ عالیہ بیگم سب سن چکی تھی، تو وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ ایشل بھی رونے کی آواز سن کر باہر آ گئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ ماما، آپ ٹھیک ہیں؟ تمہارے بابا؟ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی اور رونے لگی اونچی اونچی۔ ماما، کیا ہوا بابا کو؟ آپ ٹھیک ہے؟ ان کا انتقال ہو گیا۔ کیا؟ ایشر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، کیسے ماں کو سنبھالے۔ اس نے میرال کو کال کی اور اس سے دوسرے بیل پہ فون اٹھایا۔ آپ بھی؟ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ نہیں آپ بھی، میں ٹھیک نہیں ہوں، آپ آ جائے۔ اسے بتانے کے بعد میرال کو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ وہ جلدی جلدی اٹھی اور سب کو بتایا۔ زید کو بھی ابھی فون آیا تھا احمد کا۔ وہ سب چلے گئے۔ وہ ابھی اندر انٹر ہو رہے تھے کہ انہیں ایمبولینس کی آواز آئی۔ سب باہر آ گئے۔ ایشل تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ احمد کی ماما کو آمنہ بیگم اور آسیہ بیگم سنبھال رہی تھی، ایشل کو مینال اور میرال سنبھال رہی تھی۔ ایسے ہی سب کی زندگی چل رہی تھی۔ اگر کسی کی زندگی رکی تھی تو اسلم مینشن کے ممبرز کی۔ سویم ہو چکا تھا، سب جانے کے لیے تیار تھے۔ احمد اپنے کمرے میں تھا۔ میرال بیٹا، احمد کو بلا لاؤ۔ جی ماموں۔ میرال اس کے کمرے میں آئی تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ دروازہ کھلا تھا تو وہ اندر چلی گئی۔ احمد، ماموں بلا رہے۔ تم کیوں آئی ہو؟ تمہاری وجہ سے ہوا یہ سب۔ وہ اس پر چیخ رہا تھا۔ میری وجہ سے؟ ہاں، جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنا۔ تم نہ آتی میری زندگی میں، نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اس کا ہاتھ اتنے زور سے پکڑا تھا کہ میرال کو لگا ٹوٹ ہی گیا۔ جب برداشت بس ہو گئی تو بس اتنا کہا، میرا بازو۔ اس نے فوراً چھوڑا اور کہا، آج کی بات شکل نہیں دکھانا۔ وہ اسے ایسے ہی دیکھتی رہی۔ جاؤ اب، ماموں بلا رہے ہیں آپ کو۔ آ رہا ہوں۔
وہ نیچے آئی تو سبھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آ رہے ہیں، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو کوئی دیکھے نہ دیکھے اس کی ماں دیکھ چکی تھی۔ احمد نیچے آیا۔ ماموں، آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹا، میں چاہتا ہوں تم لوگ بھی ساتھ چلو۔ نہیں ماموں، میں یہی رہوں گا، اور یقیناً ماما بھی اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہوں گی۔ جی بھائی، ہم نہیں جائیں گے، احمد سنبھال لے گا، جیسا تم لوگوں کو مناسب لگے۔ حال، یا اللہ، میں نے کچھ نہیں کیا، احمد کیوں مجھے کچھ سوال سمجھتے ہیں؟ وہ جائے نماز سے بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ احمد کا رویہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ساری رات نہیں سو سکی۔ اس وقت بھی وہ تہجد پڑھ رہی تھی۔ ان 4 سالوں میں اس نے ایک دن بھی تہجد نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ہر رات اس کو مانگتی تھی۔ اسے یقین تھا اللہ اس کی ضرور سنے گا۔ شادی کی تیاریاں عروج پہ تھیں۔ اتنا وقت نہیں تھا، اس لیے صف نے آن لائن ہی شاپنگ کی تھی۔ پر مینال کے نکاح کا ڈریس ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ زید نے لینا تھا۔ اسے ٹینشن تھی، کل نکاح تھا اور اس کا ڈریس نہیں آیا تھا۔ مینال کی بارات کا ڈریس اس نے آن لائن ہی منگوا لیا تھا، پر اپنا ابھی تک نہیں ملا تھا اسے۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اسے نیچے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ نیچے آئی تو زید اور احمد باتیں کر رہے تھے۔ ایشر اور خالہ بھی ساتھ تھے۔ وہ شاید مایو کا سوٹ دینے آئے تھے۔ میرال بھی خالہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آسیہ بیگم و آمنہ بیگم کچن میں تھی۔ میرال، تم اپنے ولیمے کا ڈریس خود لے آؤ احمد کے ساتھ جا کے۔ مایو کا تو ایشر نے منگوا لیا، پر ولیمے کا تم اپنے پسند کا لے آؤ۔ احمد اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا جو اسے بہانے سے یہاں لائی تھی۔ وہ بس اپنی ماں کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کبھی اپنی ماما کو منع نہیں کرتا تھا، آج تو اس کا دل کر رہا تھا منع کر دے۔ پر ساتھ ہی زید بول پڑا، کیوں نہ میں اور مینال بھی ساتھ چلیں، اس کا بھی ڈریس لانا ہے۔ مینال ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ مینال اب منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چلو پھر۔ ایشل، تم چلو گی؟ یہ سوال مینال نے پوچھا۔ نہیں آپی، آپ لوگ جائیں۔ وہ چاروں 1 گھنٹے بعد شاپنگ کے لیے نکلے۔ ایک گاڑی میں مینال اور احمد، دوسری میں زید اور مینال، دونوں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ زید کا تو موڈ صحیح تھا آج، پر احمد کا آف ہو گیا تھا۔ سارے راستے وہ دونوں خاموش تھے۔ زید تھوڑی بہت باتیں کر رہا تھا۔ وہ چاروں ایک شاپنگ مال میں داخل ہوئے۔ بہت سارا گھومنے کے بعد زید کو ایک ریڈ کلر کی میکسی پسند آئی تھی۔ اس نے مینال کو راستے میں ہی کہہ دیا تھا، میری بیوی سارا کچھ میری پسند کا پہنے گی۔ اس کے ساتھ اس نے میچنگ جولیس اور ہیلز لی، وہ بھی زید کی ہی پسند کا تھا۔ مینال بھی چاہتی تھی کہ احمد اس کے لیے ڈریس لے، پر وہ خاموش تھا۔ پھر اس نے خود ہی اپنے لیے پنک کلر کی میکسی پسند کی، جو اس سے زیادہ مینال کو پسند آئی تھی۔ شاپنگ کرنے کے بعد وہ سب ایک ریسٹورینٹ آئے تھے جو کہ زید نے حامی اٹھائی تھی۔ وہ سب کچھ خود کھلائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب گھر واپس آ گئے۔ سب تھک گئے تھے۔ مینال اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاپنگ بیگز وہی پڑے تھے۔ مینال خالہ کے پاس بیٹھ گئی اور عائشہ ان کی شاپنگ دیکھ رہی تھی۔ اسے سب کچھ بہت پسند تھا اور سب واپس چلے گئے۔ اگلے دن مہندی تھی، ساتھ مینال کا نکاح۔ مینال نے پیلے اور پنک کلر کا سوٹ پہنا تھا جو کہ بہت خوبصورت تھا، اور مینال نے ریڈ میکسی، دونوں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مینال اور زید کا نکاح پہلے تھا۔ مینال تو بہت ایموشنل ہو گئی تھی، بس سب نے سمجھایا ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے، رخصتی نہیں۔ پھر مہندی کی رسم ادا ہوئی۔ شادی بہت سادگی سے ہو رہی تھی، بس کچھ ہی لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ مہندی کی رسم ختم ہوئی تو احمد لوگ چلے گئے۔ مینال میرے کمرے میں جائے گی۔ تم پاگل ہو گئے ہو زید، وہ نہیں مانے گی۔ اس سے پوچھ کون رہا ہے؟ میں بتا رہا ہوں۔ مینال تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی، جو ابھی سے حق جتانا شروع کر چکا تھا۔ تم جاؤ میرے کمرے میں۔ مجھے نہیں جانا، پلیز تم جاؤ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زید کی ماما تو حیران تھی بیٹے کی حرکت پہ۔ وہ تو چپ تھی، صرف اس لیے کہ کچھ نہ کچھ کر کے وہ بعد میں اس کی طلاق کروا دے گی، پر انہیں ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب حیران تھے۔ مینال تو اپنے ماموں کو دیکھ رہی تھی جو چپ تھے۔ زید خود ہی اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے کمرے میں لایا۔ اب یہی رہنا ہے؟ مینال صرف آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ مجھے جانے دیں۔ نہیں، اب یہی رہنا۔ مینال اس کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ ساری رات اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ جب زید کی بس ہوئی تو اس نے کہنا شروع کیا، سونا نہیں ہے؟ نہیں، مجھے اپنے روم میں جانا۔ تو اپنی نیند پہ کمپرومائز تو نہیں کرتی؟ آپ جانے دیں گے تو ہی سوں گی نا؟ یہی سو جاؤ، میں صوفے پہ لیٹ جاتا ہوں، تم سو جاؤ بیڈ پہ۔ آپ کیسے؟ تم جاؤ۔ وہ ساری رات سو نہیں سکا۔ وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی، نیند تو اسے آ نہیں رہی تھی۔ مینال کے کمرے سے اس کی کوئی ضرورت کی چیزیں لے آیا اور اسے بیڈ کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ سر میں بھی درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ صوفے پہ لیٹ گیا۔
सोचते सोचते इसे पता नहीं चला वो कब सो गया। सुबह मीनाल की आंख खुली तो अपनी चीजें देख के खुश तो हुई, पर अभी इसे फ्रेश होना था इसके उठने से पहले, और मीनाल के पास भी जाना था जो यकीनन इसका इंतजार कर रही होगी। आज इसने चली जाना था, ये सोच कर ही मीनाल उदास हो गई थी। वो उसकी बहन कम दोस्त ज्यादा थी। फ्रेश होके वो मीनाल के कमरे में आ गई, इसकी चीजें निकाली। इसे अभी पार्लर वाले ने तैयार करने आ जाना था। मीनाल की चीजें निकालने के बाद मीनाल ने इसके लिए नाश्ता इसके कमरे में ले आई। इसके बाद दोनों ने नाश्ता किया और फिर मीनाल को नीचे मामा की हेल्प करनी थी। घर में ही रुखसती थी, गार्डन में सारे इंतजाम किए गए थे। सारे छोटे मोटे काम करने के बाद वो अपने कमरे में आई और अपनी चीजें वगैरह निकाली। अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो कैसे जैद के कमरे में जाए। अगर ना जाती फिर वो नाराज हो जाता। अपनी चीजें लेकर वो जैद के कमरे में आ गई और खुद ही हल्का फुल्का मेकअप कर लिया। तैयार होने को दिल नहीं था पर मजबूरी थी, इसकी बहन की शादी थी। जैद जो अभी कमरे में तैयार होने आया था, आते ही इसे दो शौक लगे। पहला, वो इसके कमरे में थी, दूसरा वो बहुत हसीन लग रही थी। पर अभी इसे नाराजगी शो करनी थी। मीनाल इसके कपड़े निकालने लगी तो इसने मना कर दिया। अब जैसी भी रुखसती थी, अपने बहाना तो था, वरना फिर मोमानी को मौका मिल जाता। तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगा, मैं निकाल देती हूँ। सुबह का अब याद आया कि तुम अब शौहर वाली हो, इसे नाश्ता भी करना था। मुझे याद ही नहीं रहा, घर में इतने काम थे। जाओ वही करो, मैं कर लूंगा अपने काम खुद। कर देती हूँ ना, आप अगर कहें तो चाय बना दूँ, काफी थके लग रहे हैं। अब इस हुलिये में काम करवाता अच्छा लगूंगा। तुम रहने दो, मैं ठीक हूँ। मुझे मिराल के पास जाना, चली जाऊं? तो अभी तो मैं मेरे काम करने थे, अभी मिराल याद आ गई। बस आज ही की तो बात है, कि यही रहना है मुझे आपके पास। ये कहकर उसने दौड़ लगा दी। मिराल बहुत खूबसूरत लग रही थी। मिराल इसे देखती ही रह गई। आज तो लगता है मरवाई पे बिजली गिराने का इरादा है। मिराल की गौरियों को कोई फायदा नहीं हुआ। मीनाल नॉन स्टॉप बोल रही थी। पार्लर वाली इसे तैयार करके बाहर आ गई। इससे और जगह भी जाना था। अब मिराल और मीनाल बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद बारात के आने का शोर हुआ तो मीनाल बाहर चली गई। इसे रस्म भी तो करनी थी। मीनाल कांप रही थी, वो रोना नहीं चाहती थी, पर ये वक्त ही ऐसा था, खुद ही रोना आ रहा था। थोड़ी देर बाद इसे बाहर लाया गया। आमतौर पर दूल्हे दुल्हन को देखते रह जाते हैं, लेकिन यहाँ मीनाल को लग रहा था वो बेहोश हो जाएगी। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि दिल में माशाल्लाह कह दिया। इसे लग रहा था इसकी नजर लग जानी है। विराल का हाथ अपने हाथ में लेने से अहमद को लग रहा था जैसे किसी बर्फ को हाथ में पकड़ा। वो इतनी ठंडी हो रही थी। स्टेज पर बैठने के बाद दूध पिलाई की रस्म हुई, जो कि मीनाल ने ही करनी थी। जाहिर सी बात थी, मीनाल अच्छा खासा लूट चुकी थी। बहन की शादी पे सालियों की मौज होती है। रुखसती फिर मिराल, मिनान और आसिया बेगम खूब रोई। अहमद तो उकता गया था। घर आने के बाद ईशर मिराल को कमरे में ले गई। ईशर भी काफी प्यारी लग रही थी आज। फिराल को बिठाने के बाद वो दरवाजे पे खड़ी हो गई। अब इसे भी तो भाई को लूटना था। एवर ने इसके कहने से पहले ही इसे पैसे दे दिए। वो बहुत थक गया था, इसे रूम में आराम करना था। बड़ी बात है भाई, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं था, आपने डायरेक्ट मुझे पैसे दे दिए। अब मिल गए है ना, तो हटो। अच्छा, इतनी भी क्या जल्दी, ये ले जाए। जब वो अंदर आया, वो बेड पर बैठी थी, इसको एक नजर नहीं देखा। लाइट बंद कर दो, मुझे सोना। जी? वो हैरान थी, क्या थी इसकी किस्मत। वो रोने वाली हो गई थी, पर वो नहीं रोना चाहती थी। उठ के इसने एक सादा सा जोड़ा निकाला, जल्दी जल्दी, ये सोच के पहले ही दिन इसकी बेइज्जती ना हो जाए। एम ऐसे ही सोफे पे लेट गया। वो बहुत थक गया था, सारे काम खुद ही किए थे, कोई करने वाला ही नहीं था। और सुबह भी इसी ने सब कुछ संभालना था। मिराल जल्दी जल्दी वॉशरूम चली गई और तकरीबन 15 मिनट बाद बाहर आई। अहमद शायद सो गया था। पहले इसका दिल किया इसे कहे बेड पे लेट जाए, पर अपनी इंसल्ट की वजह से इसने कहा ऐसे ही ठीक है। विराल भी काफी थक गई थी। बेड पे लेटते इसे पता ही नहीं चला इसकी आंख कब लग गई। क्या बात है, मेरी जंगली बिल्ली काफी खामोश है। अल्लाह खैर करे, बोलो तब मसला, ना बोलो तब भी मसला। जैद, मुझे आपसे बहस ही करनी है, मुझे सोना। क्या हुआ, बहुत समझदार हो गई हो एक ही दिन में। अच्छा, ये बहस बात के लिए रख लें, मुझे भी सोने दें। वैसे क्या इरादा, आज भी मुझे सोफे पर बैठना पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं पता, आपका रूम है, जहाँ आप चाहे सो जाए। चलो फिर, मुझे सोने दो। हाँ, कितने वो हैं आप, मेरा डायरेक्ट मुझे ही मार दिया। अच्छा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। अगले दिन मिराल की आंख खुली। पहले तो हैरान हो गई, आज पहली दफा इसकी फजर और तहज्जुद छूट चुकी थी। या अल्लाह, इतनी देर। अहमद शायद बाहर जा चुका था। वो फटाफट तैयार हुई। इसे अब अकेले नीचे जाने में शर्म आ रही थी।
किसी को बुला भी नहीं सकती थी। ये सोच रही थी कि अमर आ गया। मम्मा बुला रही हैं। नीचे मीनाल ज़ैद आए नाश्ता लेकर। अच्छा। विराल इसे देख भी नहीं सकी। 1 मिनट, ये पहन लो। उसने साइड टेबल से एक डिब्बी निकाल के दी। विराल तो खुशी से पागल ही होने वाली थी कि इसने इसके लिए गिफ्ट लिया। ये मम्मा ने दिया था तुम्हें देने के लिए। इसकी खुशी सिर्फ कुछ सेकंड की ही थी। अच्छा। अब इसका दिल ही नहीं था कि वो इसे खोल के देखे। इसने ऐसे ही ड्रेसिंग पे ही रख दिया और कमरे से बाहर निकल गई। एमर भी पीछे ही नीचे आ गया। सब डाइनिंग पे उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। सलाम करने के बाद सबने नाश्ता किया। मीनाल मिराल के साथ इसके कमरे में आ गई। ईशल भी साथ ही थी। ईशल ने बोलना शुरू किया। भाभी, भाई ने क्या गिफ्ट दिया? इसका ध्यान साइड टेबल पे गया। वो पड़ा, देख लो। भाभी, आप पहन लेती। मुझे याद ही नहीं रहा। अभी पहन लेती हूँ। इसके बॉक्स को खोला तो हैरान रह गई। रिंग बहुत खूबसूरत थी। भाभी, ये तो बहुत प्यारी है। एम्बर भाई की चॉइस तो बहुत अच्छी है। मिलान ने भी हिस्सा डालना जरूरी समझा। मिराल रिंग को देख रही थी जो वाकई बहुत प्यारी थी। थोड़ी देर ऐसे ही बातें करने के बाद एमर और जैद भी यही आ गए। मिराल, चले घर? सब वेट कर रहे होंगे। जी। सब नीचे आ गए। मिनाल और जैद चले गए। इन्हें वलीमे की भी तैयारी करनी थी। एमर अपने कमरे में आ गया। मिनाल खाला के पास बैठ गई। इसे खाला से पूछना भी था उन्होंने कोई गिफ्ट लिया था। ईशल भी अपने कमरे में चली गई। खाला, आपने क्यों गिफ्ट लिया था? वो खुद ले लेते या रहने देते। मिनाल खाला की गोद में सर रख के उनसे शिकवा कर रही थी। बेटा, इसे इन चीजों का नहीं पता, बस इसलिए। खाला, मैं उनसे शिकवा नहीं करती। मिराल, वो ठीक हो जाएगा और इसे तुम ठीक करोगी। आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? नहीं, मुझे यकीन है तुम मेरी बेटी हो और मुझे इन दोनों से ज्यादा अजीज हो। खाला, मैं नहीं कर सकूंगी। तुम अभी से हार मान रही हो? नहीं खाला, उम्मीद है अल्लाह पे, पर वो मेरी तरफ देखते भी तो नहीं है। तो मानेगी कैसे? ये पहली दफा था कि वो शिकवा कर रही थी। बेटा, वो मान जाएगा। तुम बहुत प्यारी हो। देखना, एक वक्त आएगा कि वो तुमसे खुद मोहब्बत का इजहार करेगा। अभी जाओ कमरे में, इसके आसपास रहो। एक दिन हुआ है शादी को और ऐसे दोनों उदास। नहीं खाला, मैंने नहीं जाना। प्लीज जाओ मिराल, अपनी सास की बात नहीं मानोगी। खाला, आप तो अभी से बदल गई हैं। अभी कह रही थी बेटी हो, अभी डांट रही हैं। नहीं बेटा, जाओ इसके पास। जा रही हूँ। चाय पियोगी? मैं एम्बर अपने लिए बनाने लगी हूँ, मैं बना देती हूँ। नहीं बेटा, अभी तुम जाओ। जो काम कहा है, मैं तुम दोनों के लिए चाय भिजवाती हूँ। फिर पार्लर वाले भी आने वाली है। जी। वो कमरे में आई तो वो कुछ काम कर रहा था। मिराल को शौक पे शौक मिल रहे थे। ये बंदा अपनी शादी पे भी काम कर रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद चाय आई। मिराल दरवाजे पे ही खड़ी थी। मुलाजमा चाय देने आई तो मिराल को देख के हैरान हुई कि उसे देखने में इस कदर मसरूफ थी कि इसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ। बीबी जी, चाय। हाँ। इससे बहुत शर्मिंदगी हुई। वो क्या सोचती होगी। मुझे दे दो। आप जाए। जी। आपकी चाय। इसने साइड टेबल पे चाय रख दी। इसने एक नजर देखा और फिर काम में मसरूफ हो गया। मिनार भी बालकनी में चली गई। इसे अच्छा नहीं लगता था बार बार अपनी तस्लील करवाना, पर करना था, मजबूरी थी। अहमद ने चाय पी और काम भी खत्म कर चुका था। वो नीचे आ गया। मिराल को पता नहीं कितनी देर हो गई थी वहां खड़े हुए। होश से तब पाया जब ईशा लाई। भाभी, आप चेंज कर लें, पार्लर वाली आ गई है। अच्छा। आपका ड्रेस निकाल दिया, आप चेंज करें, मैं चीजें लेकर आती हूँ। फिर आपको तैयार करवा के खुद भी यहीं हो जाऊंगी, वरना आप तो कुछ कहेंगी नहीं। वो जो मर्जी कर दे आपके फेस का। हा हा हा। मजाक उड़ा रही हो? नहीं तो हकीकत है। अच्छा, मुझे तो तुम आप ही कहती थी, अब अचानक भाभी? क्योंकि अब भाभी हैं। अच्छा जी। जी। चले चेंज कर ले, मैं आती हूँ। विराट ने चेंज किया तो पार्लर वाली आ गई थी। ईशा ने ऐसे अच्छे से तैयार करवाया। आज वो कल से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। भाभी, क्यों मेरे भाई को बेहोश करवाना? इतनी प्यारी लग रही है। मैं नीचे जा रही हूँ, आप इंतजार करें अपने मियाँ जी का। ईशा नीचे आ गई। एवर भी चेंज करने ऊपर आ गया। वो तो इसे देखता ही रह गया, इतनी प्यारी लग रही थी वो। आप चेंज कर लें, विराट ने ऐसे कहा। हाँ, जा रहा हूँ। इसका दिल था वो इसकी तारीफ करे। दूसरी तरफ जैद को कुछ हजम नहीं हो रहा था मिनान का रवैया। जब इसने रहा ना गया तो पूछ लिया, क्या बात है? क्यों अपने मासूम शोहर को मारना? इतनी अच्छी मिनाल तो नहीं थी जो शोहर के काम करे। अपनी जबान न चलाए, आपकी यही सजा है। मुझे पता आपको मैं वैसे ही पसंद हूँ जो आपने मेरे साथ किया। इसके लिए आपको ये फेस करना होगा। जरूरी नहीं लड़ झगड़ के ही नाराज हुआ जाए या किसी को हाथों से ही सजा दी जाए। इंसान का रवैया सबसे बड़ी सजा होता है जो मैं दूंगी आपको। मैंने तुमसे तुम्हारा कोई हक नहीं छीना, ना ही तुम्हें पढ़ने से रोका। तुमसे शादी इसलिए की है कि मॉम मेरी शादी निम्रा से करवाना चाहती है।
وہ مجھے کئی دفعہ کہہ چکی ہیں تم نہیں سمجھوگی، تمہیں صرف بیوقوفیاں آتی ہیں بس۔ آپ فریش ہو جائیں، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ تم مجھے میری محبت کی سزا دے رہی ہو۔ آپ مجھے سمجھے نہیں، میں اس لیے منع کر رہی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی آپ نمرا سے شادی کریں۔ وہ آپ کی کزن ہے، تم بھی کزن ہو، سب سے بڑھ کے محبت ہو میری۔ وہ بھی آپ سے محبت کرتی ہے، اور تمہارا کیا؟ تم بھی تو کرتی ہو، بس کہتی نہیں۔ تم اس سے زیادہ کرتی ہو، حالانکہ مجھ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہو۔ چاہے نہ بتاؤ، میں خود تمہیں دیکھ چکا ہوں دعا میں مانگتے۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں محبت دیکھی ہے۔ کب تک خود کو سب کا قصوروار سمجھو گی؟ صرف اپنی قصوروار ہو تم، اور اب میری بن رہی ہو۔ کیوں تم میرال اور پھپھو کا قصوروار خود کو سمجھتی ہو؟ انکل نے تمہاری وجہ سے نہیں چھوڑا انہیں تمہاری قدر ہی نہیں تھی، بلکہ پھپھو اور میرال کی بھی نہیں۔ انہیں صرف بیٹا چاہیے تھا، چاہے وہ ان کے ساتھ جتنا بھی برا سلوک کرے۔ بیٹیاں رحمت ہے، میں تو اللہ سے بیٹی ہی مانگوں گا۔ تم سب کی پرواہ چھوڑ دو منال، خود کو دیکھو۔ اب وہ رو رہی تھی، وہ سب کچھ جانتا تھا پر کہتا نہیں تھا۔ آج اس نے اپنا دل منال کے سامنے رکھ دیا، چاہے تو ٹھکرا دیتی یا سنبھال لیتی۔ بلکہ یہ کہنا مناسب ہے کہ وہ منال کو اس سے زیادہ جانتا تھا۔ منال سکتے میں تھی کہ وہ سب کچھ کیسے جانتا۔ زید نے نوٹ کیا کہ وہ صرف رونے کو ہے، اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بس یہ وہ وقت تھا۔ منال نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ آپ کو کیسے پتا یہ سب؟ بابا نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ سوال پہ سوال زید کنفیوز تھا۔ پہلی بات، مجھے کیسے پتا یہ چھوڑ دو۔ دوسری بات، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں اپنے بابا کی وجہ سے آنسو آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زید، آپ بدلیں گے تو نہیں؟ نہیں۔ ایک لفظ جواب۔ زید، بتائیں نا، آپ کو کیسے پتا میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ تمہیں مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ جب تم راتوں میں اٹھ کے روتی تھی نا تو ساری رات میں ہی تمہیں دیکھتا تھا۔ کیسے؟ منال تو حیران ہو گئی۔ آپ میرے کمرے میں آتے تھے اور ویسے مجھے اگنور کرتے تھے؟ ہاں ہاں ہاں، بالکل، کمرے میں آتا تھا۔ رہی بات اگنور کی، تو وہ میں مما کی وجہ سے کرتا تھا۔ تم بھی تو اگنور کرتی تھی۔ اپنا کیا خیال ہے؟ میں بھی مامی کی وجہ سے اگنور کرتی تھی۔ کیا ارادہ ساری باتیں ایسے ہی کرنی ہے؟ ولیمے پہ نہیں جانا؟ او سوری، چلو تم ریڈی ہو جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ اس کا دھیان بس ماما سے ہٹانا چاہتا تھا، یہ سوچ کر کے بعد میں سوچے گا کہ ماما کو کیسے منانا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سب ولیمے کے لیے نکلے۔ سب کا دھیان کپل کی طرف تھا، جو باقی ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ منال اور زید بھی خوش تھے۔ یہی بات آمنہ بیگم کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ منال کی جگہ اگر منال ہوتی تو شاید وہ صبر کر لیتی، مگر منال اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اسٹیج پہ آتے ہی ایان شروع ہو گیا، جہاں پہلے ہی منال، زید، ایشل اور ویڈنگ کپل موجود تھے۔ کیا بات ہے بھائی، آج تو چڑیلیں بھی حسین لگ رہی ہیں۔ دیکھو منال کی طرف رہا تھا اور سناؤ ایشل کو رہا تھا۔ زید نے بھی حصہ ڈالا۔ تم نے میری بیوی کو کیسے بولا؟ اتنی حسین تو ہے۔ ایشل پیچھے کیسے رہتی؟ جن بھی کچھ زیادہ ہی پیارے لگ رہے۔ کیوں منال؟ جی بالکل۔ جواب منال کی طرف سے تھا۔ زید بھائی، آپ کی بیوی نے آپ کو جن بولا؟ میں نے کب بولا؟ منال نے کہا۔ زید کو یاد کروانا ضروری سمجھا، وہ دونوں لڑنا ہی شروع نہ کر دیں۔ میں نے آپ کو کہا، ایشل نے بتانا ضروری سمجھا۔ اس کا اشارہ ایان کی طرف تھا۔ ایشل نے بات سنبھال لی۔ اس سارے معاملے کو جو انجوائے کر رہے تھے وہ تھے میرال اور احمر۔ جیسے اس ولیمے کی رسم پوری ہوئی اور سب واپس چلے گئے، میرال اور احمر نہیں گئے تھے، کہ احمر منع کر چکا تھا۔ گھر آ کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اگلے دن احمر کی طرف سے ایک نیا حکم جاری ہوا، وہ بھی صبح صبح۔ آج سے میرے سارے کام آپ کریں گی۔ جی اچھا، میرے کپڑے نکال دیں اور ناشتہ بنائیں، اور پراٹھے لازمی ہو۔ آپ سچ کہہ رہے؟ میلان نے تصدیق کرنا لازمی سمجھا، کیونکہ اس کے اندازے کے مطابق وہ ناشتہ ہلکا پھلکا کرتا ہوگا۔ احمد اپنی صحت کو لے کر کافی حساس ہے، یہ اسے ایشل نے بتایا تھا کچھ دن پہلے۔ میرا تمہارے ساتھ مذاق ہے نہیں ویسے۔ برال نے وہاں سے جانے میں ہی آکے سمجھی۔ نیچے آ کر پہلے تو سوچا کہ نہ بنائے، لیکن حکم ماننا تو تھا اور کچن میں چلی گئی۔ برال نے ناشتہ بنانے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگایا۔ وہ ناشتہ سیٹ کر رہی تھی کہ سب آ گئے۔ عالیہ بیگم حیران، پہلے ہی دن بھی کام کر رہی ہے۔ شادی کی تھکاوٹ کی وجہ سے ان کی آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ بھابھی، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، ایشل نے شروع کیا۔ تم نے کیوں بنایا ناشتہ؟ برال کیا جواب دیتی، جواب احمر کی طرف سے آ گیا۔ اس کا گھر ہے، بنانے دے ناشتہ۔ جی خالہ۔ بھابھی، بھائی یہ سب نہیں کھاتے، ایشل نے کہا۔ ماما، میں چلتا ہوں، آپ کی بہو میرا موڈ آف کر چکی ہے، انہیں سمجھا دے میری روٹین۔ بیٹا، اتنے پیار سے بنایا تو چکھ لو، اتنے سے ہی میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے میں جم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ وہاں موجود سب لوگ احمر کا منہ دیکھ رہے تھے۔ میرال کو بہت عجیب لگا، سب کیا سوچ رہے ہوں گے۔
اسے یہ تھا جو بھی ہوا احمد سب کے سامنے اس کا مان ضرور رکھے گا۔ یہاں اسے پہلے دن ہی نا امیدی ہوئی۔ وہاں تو خود کو مضبوط ظاہر کیا، لیکن کمرے میں آ کے وہ خوب روئی تھی۔ ایشر اور خالہ اور بھی عجیب لگا احمد کا رویہ۔ دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو میران نیچے آ گئی۔ رات کے کھانے کی بھی تیاری کرنی تھی۔ خالہ نیچے لاج میں ہی تھی۔ خالہ، ڈنر میں کیا بنانا؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ خالہ کے پاس آئی اور ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ تم روئی ہو؟ کیوں؟ نہیں تو۔ جھوٹ بولو گی؟ نہیں خالہ، تمہیں احمد نے کہا تھا ناشتے کا؟ نہیں، خود بنایا۔ تو تم اپنے شوہر کو بچاؤ گی؟ مطلب نہیں بتاؤ گی؟ نہیں۔ تو ٹھیک ہے۔ اچھا خالہ، ایک بات بتائیں، آپ کو کیسے پتا چل جاتا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کچھ نہیں بتایا، پھر بھی آپ اور ماما سب کچھ جان جاتے ہیں۔ جس دن احمد نے تمہیں اپنے بابا کی موت کا ذمہ دار کہا، میں نے سن لیا تھا۔ مجھے لگا صدمے میں ہے اور تم دونوں کو اسپیس کی ضرورت ہے۔ میں چپ رہی، تمہاری ماما سے بات کی۔ وہ چاہتی تھی ان کی بیٹی خود بتائے انہیں، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی انہیں کچھ نہیں بتائے گی۔ احمد سے بہت دفعہ بات کرنے کی کوشش کی، پر وہ کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ اسے کہا تمہیں طلاق دے دے، پر اس پہ بھی رضامند نہیں تھا۔ کہہ رہا تھا مر جاؤں گا پر طلاق نہیں دوں گا۔ رخصتی کے لیے کہا تو کہہ دیا ابھی شادی نہیں کرے گا۔ مجھے اس لڑکے نے پاگل کیا ہوا تھا۔ خالہ، آپ نے طلاق کی بات کی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ خالہ ہنس تھی، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے تم اپنے شوہر کے خلاف کچھ نہیں سنو گی۔ آپ کو سب کیسے پتا ہوتا؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ تم نہ بھی بتاؤ، میں سب جانتی ہوں۔ فی الحال تمہارے شوہر کی انسلٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ کیوں میری اتنی پیاری بہو کو تنگ کیا اس نے؟ خالہ، آپ کچھ نہیں کہیں گی، آپ کو میری قسم۔ مطلب میں صحیح کہتی ہوں، آپ دونوں طرف برابر ہے۔ اچھا بتائے نا کیا بنانا؟ تم نہیں، میں بناؤں گی۔ نہیں، آپ آرام کریں گی، مل کر بنا لیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ابھی ٹھہر کے ابھی ہم باتیں کریں گے۔ خالہ، ایک بات کہوں؟ کہو۔ یو آر دا ورلڈ بیسٹ خالہ۔ اچھا، تم بھی بہت اچھی ہو۔ اور وہ دونوں ہی ہنسنا شروع ہو گئی۔ کیا بات ہے بھائی، بہت ہنسا جا رہا ہے؟ نظر نہ لگا دینا ہمیں۔ ماما، میں آپ کی بیٹی ہوں، میری نظر کیوں لگنے لگے گی بھلا؟ ایشل ابھی نیچے آئی تھی۔ کیوں تنگ کر رہی ہے میری نند کو؟ مذاق کر رہی تھی، وہ تو سیریس ہی ہو گئی۔ جا رہی ہوں میں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ بھابھی، چائے پئیں گی؟ میں پیوں گی، خالہ نے کہا۔ آپ سے تو پوچھا ہی نہیں، میں پھر بھی پیوں گی۔ تم بیٹھو، میں بنا لیتی ہوں، ویران نے کہا۔ نہیں بھابھی، آپ بیٹھے، میں بناتی ہوں اپنے اور آپ کے لیے۔ اور خالہ کی؟ اچھا بھائی، بنا لوں گی۔ پھر ان تینوں نے خوب باتیں کی اور چائے پی۔ زید آج گھر تھا، وہ اپنا سارا وقت منال کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ وہ باتوں میں مصروف تھے کہ دروازہ بجا۔ مانا کہ تمہارے شوہر حضور آ گئے ہیں، تم شادی شدہ ہو، لیکن ایک عدد دوست بھی ہے تمہارا، اس کا بھی پوچھ لیتی۔ دروازہ منال نے کھولا تو ایان شروع ہو گیا۔ آرام سے اندر آؤ، پھر بات کرو۔ تم کیوں کباب میں ہڈی بن رہے ہو؟ زید کی بیوی کی بات ہو اور زید نہ بولے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ تو چپ کریں یار، پہلے آپ اسے منہ نہیں لگاتے تھے، اب اچانک حق جتانا شروع کر دیا۔ اچھا بھلا میں اسے شادی کر لیتا، تم نے میری بیوی پہ نظر رکھی تھی؟ شرم تو نہیں آئی ہوگی ویسے؟ بالکل نہیں شرم، اور مجھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہ دونوں لڑ رہے تھے اور منال کا منہ دیکھ رہی تھی۔ بس بھی کریں آپ دونوں، منال نے کہا۔ فسادی کہیں گے؟ تم اپنے دوست کو کہہ رہی ہو فسادی؟ مجھے تم سے یہی امید تھی، جاہل کہیں گی۔ اب زید انجوائے کر رہا تھا۔ اچھا بس، لڑ کیوں رہے ہو؟ زید نے کہا۔ مجھے بات کرنی ہے منال سے۔ مجھے نہیں کرنی تم سے بات۔ اچھا سوری یار، بات تو سنو، مذاق کر رہا تھا، بس بھائی کو تنگ کر رہا تھا۔ زید کو لگا بات بڑھ گئی ہے، اس لیے منال سے کہا، سن لو بیچارے کی بات، بولو۔ یہ بھائی کے سامنے؟ میرے روم میں آؤ۔ اب منال زید کی طرف دیکھ رہی تھی، جس نے آنکھوں کے اشارے سے ہاں کہا۔ چلو، آتے وقت چائے بنا لانا۔ جی۔ بولو، کیا بات ہے؟ تم خوش ہو؟ منال نے ایک لفظی جواب کیا۔ یار کتنے دن ہو گئے ہم لوگوں نے انجوائے نہیں کیا، میں بور ہو رہا ہوں۔ پہلے مجھے ایک بات بتاؤ، تم میشل کو پسند کرتے ہو؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ جیسے تم اسے ولیمے پہ دیکھ رہے تھے، مجھے لگتا زید کو بھی شک ہے۔ کیسے دیکھ رہا تھا؟ اپنے موبائل سے ایک ویڈیو زید کو بھیجی، یہ دیکھ لو۔ نہ کرو یار، تم نے مووی بنا لی؟ جی، کیونکہ تم موکر جاتے۔ اسے ڈیلیٹ کرو، یہ تو میں اپنی ساس کو دکھاؤں گی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ پلیز یار ڈیلیٹ کرو۔ اچھا ایک شرط پہ۔ کیا؟ تم آج کے بعد مجھے تنگ نہیں کرو گے۔ تم واقعی بدل گئی ہو؟ کئی بھائی نے تم پہ جادو تو نہیں کر دیا؟ ہاں ہاں ہاں، منال ہنستی۔ اچھا بتاؤ پھر، ایشر بنے گی میری دیورانی؟ وہ نہیں مانے گی۔ میں بات کروں؟ ماما بھی نہیں مانیں گے، اور زید منا لیں گے۔ کیا بات ہے، منا لیں گے؟ لڑکی بلش کر رہی ہے۔
تم جاہل ایڈیٹ بدتمیز انسان، مذاق اڑا رہے ہو میرا؟ اچھا سوری، غصہ تو نہ کرو اور جاؤ اپنے میراث خدا کی چائے بناؤ، ایوی مجھ پہ غصہ ہوں گے۔ میرے لیے بھی بنا لینا، پھر مجھے جانا۔ کہاں جانا؟ کہاں جاؤں گا؟ آف کورس ہسپتال۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ان دونوں کی دوستی ایسی تھی کہ 1 منٹ میں لڑائی، پھر 1 منٹ پہلے کی طرح۔ آمنہ بیگم فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نمرہ تھی، جو یہ سن کے پاگل ہو رہی تھی کہ زید نے شادی کر لی۔ پپو، آپ نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ میں اکیلی کیا کرتی؟ تم جلد از جلد آ جاؤ پاکستان۔ جی پپو، انشاءاللہ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ نمرہ کے والدین کا انتقال کچھ سال پہلے ہو گیا تھا، تو وہ اپنے مامی مومانی کے پاس دبئی چلی گئی تھی، جو اسے لگ رہا تھا اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ دوسری طرف زیادہ مینار خوش تھے، عارضی خوشی۔ ان کی خوشیوں کو نمرہ جیسی بلا کی نظر لگتی ہے یا نہیں، دیکھتے ہیں۔ کچھ دن سب کے پرسکون گزرے۔ میرا احمد کا معمول کا کام ہو گیا تھا۔ احمد اسے تنگ کرتا تھا، کبھی چائے دوبارہ بناؤ، کبھی کپڑے صحیح استری نہیں ہوئے، کبھی کھانے میں نقص نکالنا۔ میال چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتی تھی، اور زیادہ مینال بھی کبھی لڑ لیتے، کبھی گھومنے چلے جاتے۔ ان کی لائف اچھی گزر رہی تھی۔ عیشا سے فی الحال بات نہیں کی تھی، کیونکہ ایان کا کہنا تھا ابھی صبر کر لے۔ السلام علیکم پپو۔ اس دن سب ناشتہ کر رہے تھے جب ایک آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ نمرہ کی آواز تھی۔ نمرہ، کیسی ہے بیٹا؟ ٹھیک ہوں، آپ ناشتہ کرو۔ جی۔ باری باری سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ کمائی کرنے والے جا چکے تھے۔ مینال پریشان تھی، جو کوئی نوٹ کرے نہ کرے، اس کا شوہر امان نوٹ کر چکے تھے۔ آفس جا کے زید نے ایک میسج مینال کو کر دیا تھا کہ پریشان نہ ہو، پر وہ پھر بھی پریشان تھی۔ اسے نمرہ شروع سے نہیں پسند تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے نمرہ کو آئے، لیکن ابھی تک خاموشی تھی۔ ایان مینال کے پاس آیا، جو کنار میں بیٹھی تھی۔ پریشان ہو؟ نہیں، ایک لفظی جواب۔ تم ہو، بس مان نہیں رہی۔ میں نہیں ہوں پریشان، مینال نے غصے سے کہا۔ دیکھا، تم ہو، ورنہ مجھ پہ غصہ نہ کرتی۔ اچھا، تم کیوں آئے ہو؟ تمہاری مزاجی خدا نے بھیجا۔ انہیں لگتا ہے ان کی بیوی کو اس وقت دوست کی ضرورت ہے، لیکن آج میں بھائی کی حیثیت سے آیا ہوں۔ اچھا، زید نے؟ مجھے لگتا ہے تمہارے بھائی نے کیمرے لگائے ہیں، جو ہر وقت جاسوسی کرتے رہتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، بالکل لگائے ہیں کیمرے۔ کہاں؟ جہاں تم جاتی ہو، ہر اس جگہ، ہر وقت بھی تمہیں ہی دیکھتے رہتے ہیں، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ بھائی سے پوچھنا، میں چلتا ہوں، میری ڈیوٹی کا ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ابھی 2 منٹ پہلے ہی ایان گیا تھا کہ آمنہ بیگم آ گئی۔ جی مامی بولیں۔ تم زید کو کہو کہ نمرہ سے شادی کر لے۔ لیکن مامی، میں کیسے؟ ہر لفظ ٹوٹ کے ادا ہوا۔ تم کرو گی، ورنہ میں تمہاری طلاق بھی کروا سکتی ہوں۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گی۔ طلاق واحد چیز تھی جس سے مینان اور میرال دونوں ڈرتی تھیں، اس لیے کہہ رہی ہوں مجھے مناؤ، ورنہ منا تو میں بھی لوں گی۔ میں کوشش کروں گی، تم کرو گی، ورنہ اپنی ماں کا تو احساس کر لو، اولاد کا دکھ برداشت نہیں کر سکیں گی، اور ویسے بھی طلاق کے بعد کہاں جاؤ گی؟ یہاں تو نہیں رہو گی۔ مامی کا کام تو ہو گیا تھا، البتہ مینال کیا کرتی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے وہاں بیٹھے کتنا وقت گزرا نہیں پتا تھا اسے، وہ بس سوچوں میں گم تھی۔ کیا بات ہے مسز، کیا سوچا جا رہا ہے؟ ہاں، آپ کب آئے؟ جب تم خیالوں میں گم تھی۔ اندر چلے یا ابھی یہیں بیٹھنا؟ نہیں چلتے ہیں۔ کھانا لگاؤں؟ ابھی نہیں، پہلے ایک بات بتاؤ، دوپہر میں مما کیا کہہ رہی تھی؟ یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو تھے؟ آپ نے واقعی مجھے مانیٹر کرنا شروع کر دیا ہے کیا؟ جی بالکل، ایان نے بتایا تو تھا۔ آپ کو یہ بھی پتا زید؟ ہاں جی بالکل۔ تو پھر یہ بھی پتا ہی ہوگا یہ مامی نے کیا کہا ہے۔ پر تمہارے منہ سے سننا، میں کیا بتاؤں؟ تو دماغ سے نکالو ان باتوں کو، آ جائے کھانا کھائیں۔ یقیناً تم نے نہیں کھایا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ مینان تو پاگل ہو، زید نے کہا۔ وہ پاپا کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور تم پاگل ہو رہی ہو۔ میں ان سے خود ہی بات کروں گا، میں شادی شدہ ہوں، انہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ اب مینال اٹھ گئی تھی۔ تم سے پوچھا نہیں ہے کہ کیا کرنا مجھے؟ زید بھی اٹھ گیا۔ آپ کو میری قسم، وہ جاتا جاتا رکا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ آپ دوسری شادی کر لیں۔ مینال نے یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لی۔ مینال جو کسی سخت رد عمل کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو آنکھیں کھلی۔ اس کی آنکھیں کھلنے کی دیر تھی کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ لگا۔ مینال حیران، آپ نے مجھے مارا؟ آج کے بعد ایسی بات سوچنا بھی نہ۔ وہ اندر جانے لگا کہ ایک بار پھر مینال کی آواز گونجی۔ اگر آپ نے دوسری شادی نہ کی تو اللہ کرے میں ابھی مر جاؤں۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ ایک دفعہ پھر وہ پلٹا۔ میں خودکشی کر لوں گی؟ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ میں کروں گی۔
تمہارا ہی نقصان ہے، ایسا بھی تو ہے مر جاؤں گی تو سب ٹینشن ختم ہو جائے گی، مرنا اتنا آسان ہے تو دونوں مر جاتے ہیں، اگر آپ نے دوسری شادی نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گی، ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں دوسری شادی، پر میری 2 شرطوں میں سے ایک مان لو۔ مجھے منظور ہے، سوچے سمجھے بغیر جواب آیا۔ سوچ لو، مجھے منظور ہے۔ پہلی یہ، طلاق لے لو یا آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا۔ آپ مجھے طلاق دیں گے؟ اس نے صدمے سے بولا، جس سے بچ رہی تھی وہی سننے کو ملا۔ مجھے دوسری شرط منظور ہے۔ ٹھیک ہے پھر تم کل سے میرے سامنے نہ آنا، میں کل ہی نکاح کروں گا۔ منال کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہ دونوں کام اس کے لیے مشکل تھے، اس کے بغیر رہنا بہت مشکل تھا، اور طلاق کا تو وہ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جاؤ اب، آج کے بعد ہم ایک دوسرے کے لیے انجان ہیں۔ میران کتنا ہی وقت اسے دیکھتی رہی، پھر بغیر کچھ بولے چلی گئی۔ زید کو اس پہ اس قدر غصہ تھا کہ دل کر رہا تھا اس کو 2-3 تھپڑ اور لگائے۔ میران سیدھا کمرے میں آئی، کہ وہ بہت روئی تھی، منہ پہ جلن بھی ہو رہی تھی، پر منہ دھو کے اپنے کچھ چیزیں ہینڈ کیری میں ڈالنا شروع کی۔ واپس اپنے کمرے میں بھی جانا تھا اس کے آنے سے پہلے۔ وہ دروازہ کھول رہی تھی کہ سامنے ہی زید تھا، اسے دیکھ کر کچھ ہوا تھا، اس پر وہ سنگ دل بن گیا۔ میں نے کل سے کہا تھا میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ پھٹ جواب، مرضی تمہاری۔ منال چلی گئی۔ یہ رات جیسے تیسے گزر گئی۔ اگلے دن شام کو زید کا نکاح تھا۔ سلیمان صاحب گھر نہیں تھے، وہ آؤٹ آف کنٹری تھے، ورنہ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ زید نے اپنے پھپھو سے بات کی، ان کی بات منال نے ماننے سے انکار کر دیا۔ منال نے تو جیسے ٹھان نہیں تھی۔ منال نے سمجھایا پر فضول تھا۔ منال کافی ڈیڑھ ہڈی ہے، یہ ان سب کا ماننا ہے۔ سب کافی پریشان تھے، پر ایسے میں جو لوگ خوش تھے وہ تھے آمنہ بیگم اور نمرہ۔ شام کو نکاح ہو گیا، سب یہی تھے، سلیمان صاحب یہاں موجود نہیں تھے۔ ایان نے رابطہ کیا تو ان کو فلائٹ نہیں ملی، انہوں نے 2 دن بعد آنا تھا۔ منال نے رسم میں شامل ہونا مناسب نہ سمجھا، وہ اپنے کمرے میں مزید تھی، اس کے پاس میرال اور آسیہ بیگم تھی، باقی سب رسم میں شامل تھے۔ آسیہ بیگم کی شوگر تیز ہو گئی تو میرال نے انہیں دوا دے کر سلا دیا۔ اب وہ منال کے کمرے میں آئی۔ مما کیسی ہیں؟ تم نے کیوں کیا ایسا؟ کون اپنا شوہر کسی کو دیتا ہے؟ منال تم کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ منال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بہت مضبوط ہونے کی کوشش کے باوجود اب وہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ میرال وہ میری طلاق کروا دیتی۔ وہ کون؟ مامی اور نمرہ، انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی، تمہیں زید کو بتانا تھا، وہ سنبھال لیتے۔ اب رونے کا فائدہ؟ وہ باقاعدہ اس کی گود میں سر رکھ کے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ منال تم نے خود اپنی زندگی برباد کر لی۔ برباد تو ویسے بھی تھی منال، پاپا نے چھوڑ دیا ہمیں، اگر وہ نہ چھوڑتے تو ہم اس حال میں نہ ہوتے۔ آج ان کی بیٹیاں یہ سب کچھ برداشت نہ کر رہی ہوتی، وہ مجھے پھینک دیتے، پر تمہارے ماما کے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ احمر بھائی تمہارے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرتے، ماما کو وہ مانی کی باتیں نہ سننی پڑتی۔ منال کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوتا، یہ ہماری قسمت میں تھا، انہوں نے ویسے بھی ہمیں چھوڑنا تھا، تم بس بہانہ تھی۔ چپ کر جاؤ پلیز۔ اور تمہیں کس نے کہا؟ احمر بہت اچھے ہیں میرے ساتھ۔ احمر جو میرال کو بلانے آیا تھا سن کے حیران تھا، کتنا چاہتی تھی وہ لڑکی اسے، اور وہ ہر وقت اذیت پہنچاتا تھا۔ احمر نے دروازہ نوک کیا، میرال نے دروازہ کھولا۔ آپ یہاں؟ جانا گھر یا تم نے بھی یہاں رہنا؟ مطلب ماما اور ایشر یہی ہیں خالہ کے پاس، میں آج منال کے پاس رہنا چاہتی ہوں، آپ بھی یہاں رہ لیں، اکیلے کیا کریں گے؟ دیکھتا ہوں، آپ میرے روم میں چلے جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ احمر جو ابھی مڑا تھا فوراً مڑ کے دیکھا۔ منال پلیز آنکھیں کھولو۔ منال بے ہوش پڑی تھی۔ احمر پلیز اسے دیکھیں۔ اس کی چیخ سن کر ایان اوپر آیا تو دیکھ کر حیران، فوراً اسے ہوش کروانے کی کوشش کی، پر وہ آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ اسے ہسپتال لے جاتے ہیں، اس کی نبض بہت آہستہ چل رہی ہے، زید بھائی کو بلاؤ جلدی، اس نے ایشل کو کہا، جو کہا کام چیخا زیادہ تھا۔ رکو تم، احمر نے کہا، میں کال کرتا ہوں۔ ویسے اتنا شور سن کے بھی آواز نہیں گئی۔ کال اٹینڈ کر کے احمر نے بتایا تو زید 1 منٹ میں اوپر تھا۔ کیا ہوا اسے؟ پتہ نہیں بھائی، پولیس اسے بچا لے، میرال نے کہا، گاڑی نکالو جلدی۔ اس نے ایان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سب 15 منٹ میں ہسپتال تھے، انتہائی ریش ڈرائیونگ کی تھی۔ ایان نے احمر اور میرال دوسری گاڑی میں تھے۔ ہسپتال میں سب پریشان ارد گرد چکر لگا رہے تھے۔ میرال نے رو رو کے برا حال کیا ہوا تھا، صحت الگ پریشان تھا۔ احمر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے سنبھالے میرال کو۔ کرسی پہ بیٹھا کے وہ کینٹین سے پانی کی 2 بوتلیں لے کر آیا، ایک زید کو دی، جس نے احمر کو ایسے دیکھا جیسے گناہ ہو گیا۔ اس سے پی لو تھوڑا۔ دل نہیں ہے میرا، مرضی ہے،
اس نے زیادہ فورس کرنا مناسب نہیں سمجھا، ورنہ اس کا کیا پتا ادھر ہی شروع ہو جاتا۔ اب وہ میرال کے پاس بیٹھا۔ تھوڑا پانی پی لیں آپ۔ مجھے نہیں پینا۔ میرال نے بھی احمر کو غصے سے دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ غصے میں تھی۔ احمر کو وہ بہت پیاری لگی۔ مرضی ہے بھائی، دونوں ہی کھانے کو دوڑ رہے ہو۔ احمر وہ تھی، امید رکھیں اللہ پہ اور دعا کریں۔ احمر وہ تکلیف میں ہے، مجھے پتا، اس لیے کہہ رہا ہوں دعا کریں، یہ تقدیر بدل سکتی ہے اور آپ کی دعا تو ضرور قبول ہوگی۔ آپ اللہ کی فیورٹ ہیں۔ آپ کو کیسے پتا؟ جو تہجد پڑھتے ہیں اللہ ان کی سنتا۔ اتنی دیر میں ایان ڈاکٹرز کے ساتھ باہر آ گیا۔ بھائی وہ ٹھیک ہے، آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، بس اسٹریس سے دور رکھیں ورنہ برین ہیمریج ہو سکتا۔ ابھی اسے ہوش نہیں آیا، 2 گھنٹے بعد مل لینا۔ ایان نان اسٹاپ بول رہا تھا۔ اسے پتا تھا اگر کچھ چھپایا تو زید اس کا قتل کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائے گا۔ مجھے ابھی جانا اس کے پاس۔ چلے جائیں پر دھیان رکھنا، اپنے ہسپتال کا یہی فائدہ۔ احمر بڑبڑایا۔ زید اندر چلا گیا اور احمر اور میرال باہر ہی بیٹھ گئے۔ انہیں ایسے ہی بیٹھے کتنا وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ میرال سو چکی تھی۔ اس کا سر احمر کے کندھے پہ تھا۔ آج پہلی دفعہ میرال کو اس نے اتنے غور سے دیکھا تھا۔ اس کی ہر ادا کمال تھی۔ یہ احمر نے اعتراف کیا تھا۔ اگر آپ کو احساس ہو تو یہ ہسپتال ہے، آ جاؤ کباب میں ہڈی۔ یار بھائی، بلائی کا تو دور ہی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا آپ گھر چلے جائیں نا۔ وہ ایان ہی کیا جو غصہ کرے یا بے عزتی محسوس کرے۔ آہستہ یار، میری بیوی سو رہی ہے۔ آج کتنی دیر بعد احمد نارمل بات کر رہا تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی وہ سب سے کھڑا رہتا تھا۔ مجھے لگتا میرال کو جاگنا چاہیے، اس نے بھی ہوش ہو جانا۔ تمیز سے۔ اچھا آپ جائیں گھر۔ نہیں، اکٹھے ہی جائیں گے۔ آپ کی مرضی ہے، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا۔ بہت شکریہ آپ کا، اب جاؤ، میری بیوی کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اوکے۔ میرال کو ہوش آ گیا تھا پر دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، بات نہیں کر رہے تھے۔ بولو کچھ۔ چپ زید نے توڑی۔ نہیں بولنا۔ جب برداشت نہیں کر سکتی تھی تو کیوں کیے ایسے؟ آپ گھر چلے جاتے۔ تم واقعی پاگل ہو یا مجھے کرنا چاہتی ہو؟ ایک ہی دفعہ بتا دو۔ آپ جائیں گھر، تھوڑی دیر میں ہم لوگ جا ہی رہے ہیں۔ میرال کی آنکھ کھلی تو حیران۔ آپ مجھے اٹھا دیتے۔ تم ٹھیک ہو؟ جی۔ آپ ملان سے ملے؟ نہیں۔ چلو اندر چلتا ہے۔ وہ اندر آئے اور دونوں نے باری باری اس کا حال پوچھا۔ تھوڑی دیر بعد ایان نے اسے ڈسچارج کروا کے گھر بھجوا دیا۔ خود ہی کا ایمرجنسی کیس کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا نمرہ اور زید کی نکاح کو۔ میرال اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی اور نمرہ زید کے کمرے میں رہتی تھی۔ ایان اپنا زیادہ وقت مینال کے ساتھ گزارتا اور یہ بات نمرہ سے ہضم نہیں ہوتی تھی۔ زید کا کم ہی سامنا ہوتا تھا مینال سے۔ آمنہ بیگم اور نمرہ نے ایک چال چلی۔ ایان رات کو مینال کے کمرے میں آیا تاکہ اس سے ایشر کے متعلق بات کر سکے، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ نمرہ کو بہانہ مل گیا۔ وہ کافی دیر مینال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ہر دفعہ کچھ ہو جاتا اور نمرہ کی چال اس پہ الٹ جاتی۔ نمرہ نے زید کو میسج کیا۔ زید کو آئیڈیا تھا وہ پھر کچھ کر رہی ہے، پر وہ پھر بھی آ گیا۔ اسے نمرہ سے جان چھڑوانی تھی۔ وہ مینال کے پاس پھر نمرہ کی وجہ سے نہیں جاتا تھا تاکہ اسے نقصان نہ پہنچائے۔ ایان مینال سے باتیں کر رہا تھا اور نمرہ اور مامی باہر کھڑی تھی۔ زید آیا۔ اسے اس وقت جتنا غصہ نمرہ پہ آیا اس سے زیادہ مینال پہ آیا، جو جان بوجھ کے موقع دیتی تھی۔ کیوں بلایا؟ زید نے کہا، تمہاری محبوبہ کا کارنامہ دکھانے۔ ایان اور مینال حیران تھے، کوئی انسان اس قدر بھی گر سکتا؟ زید آپ؟ مینال بس اتنا کہہ سکی۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، ایان نے کہا۔ میں نے پوچھا؟ ہاں، تم بولو کیا کہنا؟ میں نے کیا کہنا، بس یہی دکھانا۔ بس؟ یا اور کچھ؟ تم ابھی بھی کچھ نہیں کہو گے؟ تمہاری بیوی کے کارنامے کے بعد آدھی رات کو میرے بیٹے کے پاس بیٹھی ہے۔ مامی آپ ایسے کیسے؟ بس اتنا ہی بول سکی اور زید کو دیکھا جو نہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ مینال بیمار تھی تو آسیہ بیگم وہاں گئی تھی اور ماموں بھی کسی کام سے دبئی گئے تھے۔ زید ایسا نہیں ہے، ہو سکے تو کرو خود میں کشش پیدا۔ ہر شخص کو حسرت سے دیکھا نہیں کرتے، ہر شخص نہیں ہوتا ہے شک کے قابل، ہر شخص کو اپنے لیے پرکھا نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا، پھر کیوں صفائیاں دے رہی ہو؟ اور یہ تمہارے لیے۔ اس نے طلاق کے کاغذات نمرہ کو دیے۔ اس سے زیادہ میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں کر سکتے تو اتنا بہت ہے، یا منہ سے دوں؟ پھپھو آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ زید پاگل ہو گئے ہو تم؟ وہ کہاں جائے گی؟ آپ کی وجہ سے ہوا سب۔ آپ نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے یار، ایک دن بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ میں چلا جاتا ہوں مینال کو لے کے، رہ لینا آپ۔ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گے، میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ آمنہ بیگم نے کہا۔
मामा, भाई सही कह रहे हैं। आपने इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया। आप ही की औलादों में आपने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। अयान ने कहा, तुम निकले यहाँ से और सुबह की फ्लाइट है तुम्हारी, जाओ वापस। निम्रा से कहा, बिनाल, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं रह सकती अपनी औलाद के बगैर। निम्रा मुंह देख के रह गई। इनके कहने पे ये सब किया था। वही 1 मिनट में बदल गई थी। मामी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? हम कहीं नहीं जाएंगे, आप बैठे प्लीज। अयान ने ब्लड प्रेशर चेक किया तो हाई हो गया था। वो मामा को लेके उनके रूम में आ गया था। मिनाल भी साथ ही थी। तुम जाओ, अपने शौहर को संभालो, उनका बीपी हाई ना हो जाए। मैं मामा को देखता हूँ। जाहिल इंसान। इन लकम से मिनाल अयान को ना नवाजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जाओ भी, मेरा मुंह क्या देख रही हो? मुझे पता मैं प्यारा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे उठा ही ले। मिलान ने कहा, तुम कहाँ से प्यारे हो? अच्छा जाओ, मेरा सर ना खाओ। दूसरी तरफ निम्रा अपनी पैकिंग कर रही थी वापस जाने की। इसे एहसास हो रहा था कि गलत कर बैठी है। अपने साथ किसी के पीछे लग के अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठी थी। कभी किसी के पीछे लग के खुद को बर्बाद ना करो। इस बात का निम्रा को शिद्दत से एहसास था, पर अब क्या फायदा। अब तो वो कहीं की नहीं रही थी। मिनाल कमरे में आई तो जैद इसी का इंतजार कर रहा था। अयान क्यों आया था तुम्हारे कमरे में? पहला सवाल। इसे काम था, मिनाल ने कहा। जवाब फट था। अंदाजा है तुम्हें क्या हो सकता था? इसने इसका बाजू से पकड़ के अपनी तरफ रुक किया। वो जो नजरें चुरा रही थी अब इसकी आंखों में देखा। आपको यकीन नहीं है मुझ पे? मिनाल ने पूछा, खुद से ज्यादा। फौरन जवाब। तो फिर मुझे सबकी फिक्र नहीं है, आपकी है। वो मिनाल ही क्या जहान मान ले। तुम्हें अंदाजा है? मेरा दम घुट रहा था ये सोच के कि मेरी बीवी पे इल्जाम। कुछ नहीं होता जैद, मेरी किस्मत में था। क्यों आया था यान? इसे बात करनी थी। वो ईश्वर से शादी करना चाहता है तो हेल्प चाहिए थी। हम लोग वही प्लानिंग कर रहे थे, कैसे मनाना मवानी को। इतनी समझदार हो तुम। मुझे तो मनाना सगी। इसकी इतनी सगी। जैद, आपको मनाने की कोशिश की थी एक दफा, सिर्फ एक दफा। अंदाजा है तुम्हें तुम्हारे बगैर कैसे रहा हूँ? अच्छा सॉरी ना, बस सॉरी। कितना आसान है तुम्हारे लिए। अच्छा छोड़े ना, अब आपने मामी को मनाना। अच्छा हो गया ना, इसी बहाने मामी मान जाएंगी। सोचूंगा। अगले दिन जैद ने घर रहने की शर्त ये रखी कि वो ईशा को बहू बना ले। आमना बेगम फौरन मान गई। अब हफ्ते को प्रॉपर रिश्ता लेकर जाना था। जुम्मे को सुलेमान साहब ने आना था तो फिर निमरा सुबह की फ्लाइट से जा चुकी थी। घर में सुकून था आज। जैद को शाम में मिराल का पूछने जाना था, वो काफी बीमार है। ठीक है। मिराल आजकल अहमर से काफी खिदमतें करवा रही थी। अहमर का रवैया अब बहुत अच्छा था मिराल के साथ। इसने अपने रवैये की माफी भी मांगी थी और मिराल ने माफी कर दिया था। इसे बुखार था और अहमर को बहुत तंग कर रही थी। मिराल यार, मुझे देर हो रही है, प्लीज नाश्ता करो और मैं जाऊं। आप मुझे छोड़कर ऑफिस जाओगे? 2 दिन से घर पर हो, मुझे बुखार है, आप नहीं जाओगे? तुम्हारी मासूमियत ने मुझे मार देना। वो बहुत मासूम बन गई थी। आपसे नाराज हूं, मैं नहीं जा रहा आज, आखिरी छुट्टी है। तुम्हारी वजह से मुझे इतना लॉस हो रहा है, पर तुम्हारे ऊपर मेरी जान भी कुर्बान। थैंक यू। आप घर पे भी काम ही करते हैं, घर पे वैसे नहीं मैनेज कर सकता ना? अहमर पे मिनाल के इस दिन की बातों का बहुत असर हुआ था। इसे बहुत अफसोस हुआ अपनी सोच पे। वो कैसे ये कर सकता है? किसी न किसी तरह अल्लाह ने इसका दिल बदलना था। मिनाल का तो सिर्फ बहाना था। खाला और मामा काफी खुश थे इनकी वजह से। शाम में मिनारा ज़ियारत आए, साथ अयान और मामी भी आई थी। सबने मिलके खाना खाया। मामी ने माफी मांगी। मम्मा और मिनाल काफी खुश थी। सब खुश थे। बातों बातों में रिश्ते की बात भी हो गई। ईशल के होश ही उड़ गए थे। वो अपने कमरे में आ गई। दूसरी तरफ अयान को बुरा लगा पर सब्र कर गया। सब चले गए। आसिया बेगम भी साथ ही चली गई। मिरान ने नोट किया था ईशल परेशान है। अहमद, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही हो? मुझे ईशल से बात करनी है। ओके, सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास? अच्छा। ईशल, मैं आ जाऊँ? जी भाभी, मुझे बात करनी थी। जी। तुम खुश हो? अयान अच्छा लड़का। इसकी बात मुंह में ही रह गई। भाभी, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। भाभी प्लीज मुझे बचा ले, मैं नहीं रह सकती इसके बगैर। ईशल को क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? भाभी, वो बहुत अच्छा लड़का, मैं तुम्हारे भाई से बात करके बताती हूँ तुम्हें। जी भाभी। वो पूरे 15 मिनट बाद कमरे में थी। वाह, मेरी बीवी इतनी पाबंद। तुम ठीक हो? अच्छी भली गई थी। मुझे बात करनी है। सुन रहा हूँ। ईशल किसी को पसंद करती है। क्या? पागल हो तुम, क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। इसने फौरन मोबाइल निकाला। हेलो ईशल, मेरे कमरे में आओ। जी भाई। मेरी बात तो सुने। चुप एकदम। भाई, मैं आ जाऊं? हाँ, बैठो। कब से जानती हो इसे?
بھائی 2 سال سے تمہیں وہاں پڑھنے بھیجا تھا نا؟ بھائی سوری، باقی اسے ویکینڈ پہ بلا لو، سب کو پسند آیا تو ہی ہاں کروں گا۔ تھینک یو بھائی، اب جاؤ۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، ایشل کو برا لگا تھا۔ جی بھائی، بیرال نے اشارہ کیا تھا کہ وہ سامان لے گی۔ اس کے جانے کے بعد بیرال نے اسے بلایا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ تم سو جاؤ۔ نہیں ابھی نہیں، آپ اسے معاف کر دیں، محبت کرنا انسان کے بس میں کہاں۔ تم اس کی حمایت نہ کرو پلیز میرے لیے۔ اچھا، پہلے لڑکے سے مل لوں پھر سوچوں گا۔ اوکے۔ جیسے تیسے میران نے خالہ کو بنایا۔ خالہ بھی اسی شرط پہ مانی تھی، پہلے لڑکے سے ملنے پھر فیصلہ ہوگا۔ جب یہ بات سلیمان مینشن میں پتہ چلی تو سب کو ہی دکھ ہوا۔ مومانی کو دکھ تھا کہ بیٹے کی محبت نہیں ملی، پر وہ کیا کر سکتی تھی۔ سلیمان صاحب بھی پریشان تھے، پر اب لڑ جھگڑ کر تو نہیں رہ سکتے تھے۔ بیٹے کے خاطر بہن کو دکھ نہیں دے سکتے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جب سب کو گھر بلایا گیا۔ احمد نے سوچا تھا اگر لڑکا صحیح ہوا تو ساتھ ہی ہاں کر دے گا۔ ایان کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا۔ اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا سب سے مشکل کام تھا۔ میں آ جاؤ؟ ملال اس کے کمرے میں آئی۔ آ جاؤ۔ ایان، تم نے اسموکنگ کی ہے؟ ایان نے کہا۔ کب سے اسٹارٹ کی ہے؟ 1 ہفتے سے۔ میں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ پریشان ہو؟ نہیں، بس سکون نہیں مل رہا۔ نماز پڑھ لو، یقیناً ملے گا۔ پڑھتا ہوں، پھر بھی سکون نہیں مل رہا۔ میں پوچھنے آئی تھی تم چلو گے؟ نہیں، میرا دل نہیں ہے۔ تم کوشش کرو تو مشکل نہیں ہے۔ پر میں نہیں جانا چاہتا۔ تم کمزور بن رہے ہو۔ نہیں، میں خوش ہوں۔ وہ خوش ہے تو میں خوش ہوں، پر میں نہیں ہوں۔ منال نے فوراً کہا۔ کیوں؟ تمہاری تو اس سے اچھی خاصی دوستی ہے، اپنے دوست کی خوشی میں خوش نہیں ہوگی؟ تم سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہے۔ اگر خوش ہو تو چلو ساتھ۔ تم آج میرے دوست نہیں لگے، میری ہمت ہے تم، اور آج ایسا بھی کر رہے ہو تے کمزور کہ میری آنکھوں میں نہیں دیکھ رہے۔ کس بات کا ڈر ہے تمہیں کہ کوئی تمہاری آنکھوں میں محبت نہ دیکھ لے؟ میں چلوں گا۔ 1 منٹ لگا تھا ایان کو فیصلہ کرتے۔ میری آنکھوں میں دیکھو؟ کیا یار، ابھی دیر نہیں ہوئی، مجھے پتا ہے اللہ تمہارے حق میں بہترین فیصلہ کریں گے۔ تم جاؤ، مجھے ریڈی ہونا۔ تم میری وجہ سے جا رہے ہو یا دل سے؟ منان کو لگ رہا تھا کہ زیادہ ہی بول دیا، وہ پہلے ہی پریشان تھا۔ غلط تو نہیں کہا تم نے، تم جاؤ۔ اس وقت سب احمر مینشن میں موجود تھے۔ منال ایشل کے کمرے میں آئی۔ میں اندر آ جاؤں؟ ہاں آؤ۔ پوچھ ہی رہی ہو؟ کیونکہ اب میں پوچھ کے ہی آؤں گی۔ کیوں، سب ٹھیک ہے؟ ایشل پریشان ہو گئی۔ تم نے میرے دوست کا دل توڑ دیا۔ کیا مطلب؟ چھوڑو، تمہیں فرق نہیں پڑنا۔ اچھا، میں تمہاری بھابھی کو بھیجتی ہوں، وہی تمہیں تیار کریں گے۔ ایشل الجھ گئی تھی۔ بہرحال آج وہ کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایشل تیار تھی، اسے اندر بٹھا کے میال کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ مہمان آ چکے تھے اور سب لوگ انہیں ریسیو کرنے دروازے پہ گئے۔ یہ دیکھ کر منال اور آسیہ بیگم حیران تھے۔ منال نے آج 20 سال بعد اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ آسیہ بیگم کے دماغ میں 20 سال پہلے کا واقعہ آیا۔ 20 سال پہلے منال کی پیدائش پہ آصف صاحب نے آسیہ بیگم کو طلاق دے دی۔ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا اگر بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں گے۔ منال 30 سال کی تھی، پھر بھی باپ کا پیار نہیں ملا تھا۔ یہی بات منال کو کھاتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں دربدر ہوئی۔ حال ماما اب ٹھیک ہے؟ منال نے آسیہ بیگم کو آواز دی۔ سب شوق تھے۔ آسیہ بیگم بھی ہوش ہو گئی تھی۔ ایان نے نبض چیک کی تو وہ وفات پا چکی تھی۔ ایان دیکھو، انہیں ہوش کیوں نہیں آ رہا ہے؟ منال نے اپنے والد کو دیکھا تو نہیں تھا، پر وہ سمجھ گئی تھی۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ میرال یہ ہم میں نہیں رہی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہاں، ایسا کیسے؟ میرال سنبھالو خود کو۔ ایمر نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ ایمر پلیز انہیں کہے اٹھ جائے، میں مر جاؤں۔ میرال تم ٹھیک ہو؟ میرال بے ہوش ہو چکی تھی۔ ایان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ بھائی اسے ہسپتال لے جاتے۔ اس کی نسبت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ گاڑی نکالو۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، مینال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ صدمے میں تھی، آج 20 سال بعد پہلی دفعہ باپ کو دیکھا، اوپر سے ماں کو کھونا۔ ایان نے گاڑی نکالی، ہسپتال چلے گئے۔ وہ ICU میں تھی۔ احمر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ایان باہر آیا۔ بھائی اس کی طبیعت بہت خراب ہے، دعا کرے اسے ہوش آ جائے۔ احمر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ احمر مزے کی طرح چلا کیا اور وضو کر کے اللہ کے سامنے گڑگڑایا۔ جو شخص اپنی بیوی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، جسے مانگ رہا تھا، اس کے لیے رو رہا تھا۔ منال کچھ نہیں بول رہی تھی۔ صحت نے اسے رلانے کی بہت کوشش کی پر وہ نہیں روئی۔
آسیہ بیگم کو جنازہ ہو گیا تھا، میرال ہسپتال تھی، اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ میرال اپنی ماں کا آخری دیدار نہیں کر سکی تھی۔ آج تیسرا دن تھا، میرال کو ہوش نہیں آیا تھا۔ احمد دن رات ہسپتال تھا، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ میرال کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ میرال یار بس کرو، اور کتنا ستانا ہے مجھے، میری بس ہو گئی ہے، پلیز بس کر دو اللہ کے واسطے، میں مر رہا ہوں۔ ایان جو کہ میرال کو چیک کرنے آیا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، یہ دیکھ کر حیران تھا کہ ایما رو رہا تھا۔ بھائی آپ ٹھیک ہے؟ وہ جلدی جلدی اس کے پاس آیا۔ اسے کہو اٹھ جا، میں مر جاؤں گا۔ بھائی وہ پہلے سے بہتر ہے، آپ ہمت کرے پلیز۔ کیسے؟ جائے نماز پڑھ لے، میں اسے چیک کر لیتا ہوں۔ وہ باہر چلا گیا۔ منال کو بھی بہت تیز سخار تھا، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ان 3 دنوں میں وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ زید بھی گھر ہی تھا۔ ایشل کو الگ دکھ تھا، اس کی وجہ سے اس کی خالہ چلی گئی تھی۔ اس نے اذان سے رابطہ نہیں کیا تھا، اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا تھا۔ 10 دن کیسے گزرے یہ ایمبر، زید اور ایشل کو ہی پتا ہے۔ آج 10 دن بعد میرال نے آنکھیں کھولی تھی، پر بول کچھ نہیں رہی تھی۔ منال ابھی تک کچھ نہیں بولی تھی، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، بس لیٹی رہتی یا زید کو دیکھتی رہتی۔ سب کی زندگی ہی رکی ہوئی تھی۔ منال کو گھر لانے کا فیصلہ ایان کا تھا، وہ چاہتا تھا کہ منال کو دیکھے شاید صحیح ہو جائے۔ ایمر اسے اپنے گھر نہیں بلکہ ماموں کے گھر لایا تھا ایان کے کہنے پر۔ منال کو وہ سیدھا منال کے کمرے میں لائے تھے کیونکہ منال کو اس حالت میں دیکھ کے شاید کچھ بول دیتی۔ اپنی بہن کو وہ کبھی اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، شاید وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ منال کو اس حالت میں دیکھ کر منال نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ اس کی رونے کی دیر تھی کہ منال بھی رونا شروع ہو گئی، اور یہاں زید نے پہلی دفعہ ایان کو داد دی۔ پہلی دفعہ وہ اس کے کام آیا تھا۔ احمر بھی حیران تھا، لیکن وہ احمر ہی کیا جو کسی کی تعریف کرے۔ حالیہ بیگم اور ایشل بھی یہیں تھی کیونکہ احمد ہسپتال تھا اور وہ اکیلی کہاں رہتی، اور ویسے بھی انہیں ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ سب کا ہی الگ الگ دکھ تھا۔ منال اور میرال کافی دیر روتی رہی، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ہمت دی۔ احمد نے نوٹ کیا تھا ایشل کچھ پریشان تھی، وہ ایک سائڈ پر ہی کھڑی تھی۔ یہ بات ایان نے بھی نوٹ کی تھی۔ زید فی الحال اپنی بیوی کو دیکھنے میں مگن تھا۔ بھائی اگر آپ نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا ہو تو ہم بھی یہیں موجود ہیں۔ ایان نے ڈیڑھا کرنا اپنا فرض سمجھا، بدلے میں زید سے غور کر رہ گیا۔ اگلے دن میرال لوگ واپس آ گئے۔ میرال کی طبیعت ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اس کا علاج ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ایشل اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، ابھی بھی ایشل اس کے پاس ہی تھی۔ بھابھی ایک بات کرنی تھی۔ ہاں بولو۔ بھابھی آئی ایم سوری، میری وجہ سے خالہ کا انتقال ہو گیا، میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد کبھی رابطہ نہیں کروں گی۔ میرال کو اس پہ بہت ترس آیا۔ آج اگر میرال چاہتی تو ایشل کو خالی ہاتھ لوٹا دیتی، پر وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سب دوبارہ دہرانا نہیں چاہتی تھی جو اس کے ساتھ ہوا۔ اگر احمد یہ دیکھ لیتا تو یقیناً ساری زندگی خود کو کوستا اور رشک کرتا اپنی قسمت پہ۔ اتنی صاحب بیوی تھی اس کی۔ تم پاگل ہو جو خود تو سوا سمجھ رہی ہو، ان کی موت ایسے ہی لکھی تھی، تم پریشان نہ ہو، بس رونا نہ۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ بھابھی میں ایان سے شادی کر لوں گی، اگر تم چاہو تو میں اذان کے لیے منا سکتی ہوں۔ بھابھی آپ ابھی بھی یہی کہہ رہی ہیں، وہ بھی اپنے باپ جیسا ہی ہوگا، بیٹی ہونے پر چھوڑ دے گا، اور میں خالہ نہیں بننا چاہتی۔ بے دھیانی میں شاید زیادہ بول گئی وہ۔ میرال کو برا لگا پر اس سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بھابھی سوری، کوئی بات نہیں، یہ ہماری قسمت میں تھا۔ بھابھی میرال نے بات کاٹ دی۔ کوئی بات نہیں۔ کچھ دنوں بعد ایان اور ایشل کی بات پکی کر دی گئی۔ سادگی سے ہی سب کچھ کیا گیا کیونکہ میرال کی والدہ کو ابھی بہت 1 مہینہ ہوا تھا۔ سب چاہتے تھے تھوڑا اور صبر کر لے، لیکن میرال اور منال ان دونوں کو مزید انتظار نہیں کروانا چاہتے تھے، خاص طور پہ اپنے دوست کو تو بالکل منال انتظار نہ کرواتی۔ صبر تو وقت کے ساتھ ہی آتا، انہیں بھی آ ہی جانا تھا۔ ایمر مینشن میں اس وقت سب موجود تھے۔ منال نے شوشہ چھوڑا۔ اب مجھے نہ بھول جانا اپنی منگیتر کی وجہ سے۔ ایان کہاں پیچھے رہتا، تو میں کیسے بھول جاؤں گا؟ یہ صرف زید کو تنگ کرنے کے لیے تھا، جو یقیناً اپنی بیوی ایان کی دوستی سے تنگ اور جیلس تھا۔ اچھا بس بس، زید نے کہا۔ منال ہنسنا شروع ہو گئی۔ رسم ختم ہوئی تو سب گھر واپس آئے۔ منال اور زید پرانی باتیں کر رہے تھے۔ منال نے زید سے اچانک سے پوچھا، زید آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تمہیں کیا لگتا؟ بتائیں نا۔ اوکے ایک شیر، اور تم اندازہ لگا لینا۔ اوکے، تمہیں دیکھا تو میں سمجھا، ہو سکتا ہے ایک انسان بھی پوری دنیا ہو سکتا۔ اتنا خوبصورت اظہار محبت پہلی دفعہ منال کو اپنی ذات بہت اہم لگی، اسے اپنا آپ قیمتی لگا۔
زید، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے پتا کیسے، تمہاری آنکھیں سب کہہ دیتی ہیں۔ دوسری طرف میرال اور احمد بھی باتیں کر رہے تھے۔ میرال، ایک بات کہوں؟ جی بولے۔ تم چاہتی تو ایشر پہ الزام دے دیتی، پر تم نے تقدیر کے فیصلے کو مانا۔ تمہارا مقام بہت بلند ہو گیا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، میں کیسے اسے الزام دیتی؟ تم سے میں نہیں جیت سکتا ویسے تو میں نے کون سا کہا آپ جیتے؟ ایک بات کی تھی بس۔ اچھا اب ناراض تو نہ ہو، آپ کون سا مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ خود سے زیادہ تم سے محبت ہے۔ ویسے تو تمہاری ہر ادا کمال ہے، لیکن تمہاری معصومیت مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ اوپر سے تم صبر کر لیتی ہو، کچھ بولتی ہی نہیں، چاہے کوئی کچھ بھی کہہ دے۔ آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے؟ ایک بات بتاؤ تمہیں، رو رو کے مانگا۔ مجھے احساس ہے انسان کو اس چیز کی قدر ہوتی ہے جو اسے مشکلوں سے ملی ہو۔ تم بھی میرے لیے روتی تھی، دیکھو اللہ نے حساب برابر کر دیا۔ احمد، میں ایسا تو نہیں چاہتی تھی کہ آپ روئے۔ اسے حیرانی بھی تھی کہ یہ شخص کیا تھا، جو بھی تھا میال کی سمجھ سے باہر تھا، اور میال کو اس سے محبت بھی بہت تھی۔ پر میں رویا ہوں نا۔ ایک بات پوچھوں؟ احمد نے کہا۔ جی، اگر انکل کو معاف کرنا پڑے تو؟ میں نے ان کو پہلے ہی معاف کر دیا، ان سے ہمارا ایسا رشتہ تھا ہی نہیں جو میں ان سے ناراض ہوں۔ میرال کا سر باقی بہت بڑا تھا، اور میرال نے انہیں معاف کر کے خود کو آزاد کر لیا تھا۔ معاف کر دینا اس دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ کون کہتا ہے کہ معافی مشکل ہے؟ ہر وہ کام آسان ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ معافی بھی بہت آسان ہے، کر کے تو دیکھیں۔ دلوں میں بغض رکھنے سے صرف آخرت نہیں، دنیا بھی خراب ہوتی ہے۔ احمد پھر حیران تھا کہ لڑکی خود اپنے آپ میں ایک پہیلی تھی جو کچھ بھی کر سکتی تھی۔ 3 سال بعد انایا، بس بھی کر دو، اور کتنا رونا، تنگ کر کے رکھا، نہ دن میں سکون نہ رات میں۔ یہ تھی ایشل ایان کی 1 سال کی بیٹی، جس نے ایشل کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ ان کی شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی۔ ایان ایک قابل ڈاکٹر تھا، اللہ نے اس کے ہاتھوں میں شفا رکھی تھی۔ وہ بہت کم ہی گھر آتا تھا، یہی بات تھی جو ایشل اپنا غصہ انایا پر اتارتی تھی۔ منال اور زید کا ایک بیٹا تھا 2.5 سال کا، جو کہ نمرہ اور زید کا تھا۔ نمرہ کا بیٹا ہوا تھا تو وہ اس کو لے کر پاکستان آئی اور اس کی ذمہ داری منال کو دی۔ منال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس کی مشکل میرال نے آسان کی اور اسے بتایا اس میں اس ننھی جان کا کوئی قصور نہیں۔ منال نے جب اسے پہلی دفعہ اٹھایا تو اسے اس پر بہت ترس آیا۔ وہ خود باپ کے پیار سے محروم تھی، وہ کیسے اسے چھوڑ دیتی؟ نمرہ کی شادی ہو جانی تھی اور اس لڑکے نے اس بچے کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ زید بھی یہی چاہتا تھا وہ پاکستان رہے۔ منال نے اس کا نام ہمدان رکھا۔ اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی ہمدان کے ساتھ۔ منال نے اپنا مقام اس قدر اونچا بنا لیا تھا ہمدان کو قبول کر کے۔ میرال اور احمد کی بھی 2 سال کی بیٹی تھی، وہ بہت خوش تھے۔ ان کی بیٹی ذرا بھی تنگ نہیں کرتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ میرال پہ گئی تھی تو کہنا غلط نہیں تھا۔ وہ سب اپنے اپنے ہمسفروں کے ساتھ خوش اور مطمئن تھے، ان کو ان کا سکون مل چکا تھا۔